सूरत तौबा का एक मकाम हम यहाँ ले रहे हैं। बात तो तामीर मसाजिद से चल रही है। अब एक थोड़ा सा मसला है कि हमारे यहाँ जो इमारा जो है, इमारा और तामीर, ये बुनियादी तौर पर कंस्ट्रक्शन के मायने में आती है। उर्दू में लफ्ज़ अरबी का है, लेकिन वही मसला होता है कि अरबी के वो लफ्ज़ जो उर्दू में आकर कुछ थोड़े से और मैंने इख्तियार कर गए हैं, तो वो बड़ा एक मिसलीडिंग सा हो जाता है। और हम लोग जो है ना वो फिर प्री ऑक्यूपाइड होकर उन मानी जो हमारे उर्दू में उन अरबी के लफ्ज़ों के चलते हैं और वही लफ्ज़ कुरान मजीद में भी आए हुए हैं, तो एक मसला हो जाता है, बड़ा मिसलीडिंग सा हो जाता है कि वो प्री ऑक्यूपाइड होकर फिर हम कुरान को उस कॉन्टेक्स्ट में समझने लग जाते हैं। और इस वजह से ज़्यादा जो है ना वो इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, उसका मतलब करता है कि वो जो तामीर करते हैं ना चंदे दे देकर, तो वो मतलब है। हालांकि वो उसके लिए बना यबनी है। हत्ता के हदीस में भी आता है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो शख्स मस्जिद की उर्दू वाली तामीर करेगा तो अल्लाह ताला अपने पास जन्नत में उसके लिए एक घर तामीर करेगा, बनाएगा। अच्छा, तो जो कंस्ट्रक्शन के मायने में वो बना यबनी होता है अरबी में, बिना। अच्छा, तो ये अमरा यअमुरु, ये उम्रा क्या बोलते हैं आप, क्यों बोलते हैं भला उम्रा? उम्रा आप इस वजह से बोलते हैं कि खाना काबा, मस्जिद हराम जो है उसकी आबादी करना, उसके अंदर जो है वो इबादत के अमल को तरवीज देना और उसकी रौनक बनना इबादत के मायने में, और सजदों और तस्बीहात के मायने में और तवाफ़ वग़ैरह के मायने में उस मस्जिद की खूब से खूब रौनक को दुबाला करना, ये है इमारतुल मस्जिद, ये है मस्जिद की जो है वो आबादी। तो इमारत का मतलब आबादी, ये इमरान आबादी को कहते हैं। उसके बाद हमने इमरानियात वगैरह का भी जो लफ्ज़ बोला है, तो इमरान का मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि इमरान का मतलब और इमारा का मतलब हैबिटेशन। ठीक है, हैबिटेशन, किसी जगह की आबादी, रौनक बनना और बनाना और उसके अंदर इजाफ़ा करना। अच्छा, ये मस्जिद हराम के क्योंकि मुतवल्ली माने जाते थे ये मुशरिकीन उस वक्त तक, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इतराते थे और अपनी एक हैसियत भी मानते थे। अच्छा, उस हवाले से जो है वो कुरान अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा काना लिल मुशरिकीन अन यअमुरु मसाजिद अल्लाह, मुशरिकों का क्या काम कि वो मस्जिदें अल्लाह की जो अल्लाह सच्चे अकेले यकता माबूद के लिए जो सजदा गाहें हैं, ये उनकी रौनक बनाएं, ये उनकी जो है वो आबादी करें। शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, अपने ऊपर कुफ्र की शहादत देते हुए। उलाइका हबितत अमालुहुम, ये अगर कुछ करेंगे भी तो ये उनके सारे अमल जो हैं वो बर्बाद हैं। वो फिन्नारि हुम खालिदून, दोज़ख में हमेशा रहने वाले हैं। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, मस्जिदों की आबादी करेंगे वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, वल यौमिल आखिर, और जो आखिरत के मानने वाले हैं, व अक़ामस्सलाता, जो नमाज को कायम करने वाला है, व आतज़्ज़काता, ज़कात देने वाला, वलम यख़शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरने वाला। फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, बहुत करीब है कि यही लोग हों जो हिदायत पाने वाले हैं। अच्छा, ये जो मज़मून है, बस इसमें हमें एक ज़िक्र थोड़ा सा वो करते चलें। इब्न तैमिया ने एक बहुत इस मकाम के हवाले से एक ख़ूबसूरत बात की है। वो कहते हैं कि मुशरिकीन जिस चीज़ में ताक़ होंगे और जिस चीज़ में कमाल करेंगे वो हैं कि ये दरगाहें, क़ब्रें और बुतों के जो है मकामात, ये वहाँ कमालात करके दिखाएंगे। मुशरिक मस्जिद आबाद नहीं करेगा, मुशरिक जो है ना वो दरगाहों और वो जो शिरकिया मज़ारात हैं वो उनकी रौनक वहाँ सजता है। मुशरिक जो है वो अल्लाह की मस्जिदों में कौन सजता है, उसकी आबादी और उसकी रौनक और उसकी खूबसूरती का ज़रिया कौन बनता है? जो सच्चा इबादत गुज़ार हो, अल्लाह ताला की इबादत करने वाला मुवाहिद। खैर,
یہ جو مضمون ہے اصل میں ایک اور پوائنٹ پر لے جانے کے لیے سورۃ توبہ کے اندر اٹھایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت آتی ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے یہ حاجیوں کو ستو پلا پلا کر جو ہے وہ نام پیدا کرنا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ کوئی کم کرتے تھے، بہت بہت کام کرتے تھے۔ یہ آپ ذرا تصور کریں، بہت بڑی بڑی تعداد باہر سے آئی ہوئی، ان کے لیے پانی کر رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کر رہے ہیں، ان کے لیے ستو گھول گھول کر ان کو جو ہے وہ پلا رہے ہیں، ان کی پیاس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو سبیلیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں، سبیلوں میں حد کی ہوئی ہے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پلا پلا کر جو ہے وہ سیراب کرنا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام، عام مسجدیں نہیں، جو عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام جس سے اعلیٰ کوئی مسجد نہیں ہے روئے زمین پر، اس کی آبادی کرنا۔ تم نے اس کام کو برابر کر لیا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے برابر جو اللہ پر صحیح توحید کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور آخرت پر وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا جہاد کرنا، ایمان اور جہاد، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ دو ہی عمل ہیں، ایمان اور جہاد۔ یہ جو ہے یہ نماز، یہ روزہ، یہ ذکر، یہ تسبیح، اس کو بہت سارے کو جو ہے نا وہ ایمان ہی کے ساتھ جوڑ کر رکھا گیا ہے۔ تو یہ دو فریضے ہیں بنیادی طور پر، ایمان اور جہاد۔ تو اچھا، جو اس پر آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ جو ہیں، حتیٰ کہ جس وقت مکہ فتح ہو گیا تو کیا اس وقت جو ہے وہ مکے کے اندر جا کر بیٹھ گئے تھے؟ بھی مکے سے اعلیٰ تو کوئی چیز نہیں ہے، مکے سے میں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب، یعنی لا محالہ اگر صحابہ جیسے ثواب کے جستجو کرنے والے لوگ مکہ آزاد ہونے کے باوجود لمبے لمبے عرصے تک مکے میں نہیں بیٹھتے، کہیں اور بیٹھتے ہیں، تو لا محالہ باہر بیٹھنے میں کوئی ایسی چیز ہے جو مکے میں بیٹھنے سے بھی بڑھ کر ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے، وہ دین کی اقامت ہے۔ تو روئے زمین پر پورے پر اسلام کا بول بالا کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ صحابہ نے اس کو ترجیح دی اس سے کہ اپنی عبادت گزاریوں کے لیے جا کر مکہ کے اندر اور مسجد حرام کے اندر گوشہ نشین ہو جائیں۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دو اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ مسجد حرام کی جو ہے وہ آبادی اور وہاں پر عبادتیں کرنا اور وہاں پر حاجیوں کو جو ہے وہ ستو پلانا، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اس کے جو توحید پر ہے، توحید کی شہادت دیتا ہے اور اللہ کے لیے وہ مرنے مرانے کی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، جہاد کرتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو بات آ رہی ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں، وہاجروا، ہجرت کرنے والے ہیں، وجاہدوا، اور جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ بہت بڑے ہیں درجے کے اندر اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور اصل سرخرو کامیاب یہی ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کا پروردگار ان کو ایک خاص اپنے پاس سے ایک رحمت کی، ورضوان، اور ایک خوشنودی کی، وجنات، اور باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس میں ایک دائمی نعمت اور لطف اور مزہ ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا، یہی جو مضمون ہے سورۃ البقرہ کے اندر بھی بیان ہوا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ دیکھو، جو بندہ ایمان لائے گا، ہجرت کرے گا، اگر ہجرت جو ہے ایک سچویشن کے اندر اس سے دین کا مطلوب ہو چکا ہے، کیونکہ ظاہر ہجرت ایک ایسا فرض ہے جو بہت سارے لوگوں پر اس وجہ سے واجب ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسی سچویشن میں نہیں ہے جہاں دین ان سے ہجرت کا تقاضا کر رہا ہو۔ تو اس وجہ سے یہ تو
لیکن یہ کہ جہاد بنی ہے، جہاد اور نیت جو ہے وہ ہجرت کے حوالے سے بھی نیت آدمی کی باقی رہ سکتی ہے۔ اچھا، الذین آمنوا، ایمان لانے والے، وہاجروا، جو ہجرت کریں گے، وجاہدوا، جو جہاد کریں گے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں اصل میں اللہ کی رحمت کے امیدوار۔ یعنی کفر کا بال بیکا کرنے کی کبھی سوچ نہیں آئی اس حاجی صاحب کو۔ اتنی ماشاءاللہ عبادتیں، روزے اور اتنی تلاوتیں اور ذکر اذکار، تسبیح تو کبھی ہاتھ سے چھوٹتی ہی نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعظم درجۃ عند اللہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ فی، یہ مسجدوں کے اندر صبح و شام عبادتیں کرنے سے افضل ہے جو خدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور باطل کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے پورا زور صرف کیا ہوا ہے۔ راتوں کی اس کی نیندیں جو ہیں وہ متاثر ہیں، اس کے آرام متاثر ہے، اس کے پتہ نہیں بے شمار کام جو ہیں وہ معطل ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس نے دین کی نصرت کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کر رکھی ہوئی۔ اور ادھر فرمایا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے جو امیدوار ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جو ایمان بھی لاتے ہیں، جو ہجرت بھی کرتے ہیں اور جو جہاد بھی کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس دین نے سر اٹھایا ہے ایسے لوگوں کی بدولت۔ یہ جو آج ماشاءاللہ ہمارے ان شہروں میں ٹھٹ کے ٹھٹ ماشاءاللہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، کسی کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا زور لگا ہوا ہے، کسی کی تلواروں اور کسی کے خون جو ہے گردنیں کٹی ہیں، تو وہ اسلام ماشاءاللہ مکہ سے مدینہ سے اٹھ کر آپ کے اس لاہور میں پہنچا، اور آج یہاں پر ماشاءاللہ نمازی ہی نمازی، اذان ہی اذان ہے۔ بھائی یہ معاملہ ہوا، کچھ لوگوں نے کمال کر دیا کفر کا زور توڑنے کے لیے، اور یہ ہے کہ وہ کفر کا زور اب پھر اتنا زیادہ ہو گیا۔ تو یہ اس چیز کی فکر کرنا کہ باطل کو ختم کرنے کے لیے صبح و شام کی پریشانی اٹھانا جو کہ جہاد کا اصل ہے، یہ جو چیز ہے یہ دین کے فرائض میں سے ایک باقاعدہ فرض کے طور پر ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے، بلکہ آگے جو ہے ہمارے پاس ظاہر اتنا وہ نہیں ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے قبیلے، کنبے، رشتہ دار، تمہاری تجارتیں جن کے تمہیں مندا پڑنے کا ڈر ہے، اور تمہارے یہ گھر جہاں تمہیں بہت زیادہ راحتیں ملتی ہیں، پسند ہیں تم کو، اگر یہ سارا کچھ جو ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر تم کو کبھی عزیز ہو گیا، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ، مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، یہ جو کہ جی مومن کا دل جو ہے نا وہ زمین کی رنگینیوں میں نہیں لگتا، یہ عادی بات ہے۔ مومن کا دل زمین کی رنگینیوں میں نہیں لگتا، بھی کس وجہ سے نہیں لگتا؟ اس وجہ سے کہ اس نے ساری وقت تسبیح کرنی ہے، ساری وقت اس نے جو ہے نا وہ نمازیں پڑھنی ہے اور ذکر اذکار کرنے ہیں اور چلے کرنے ہیں ماشاءاللہ۔ اس وجہ سے مومن کا دل زمین کی رنگینیوں میں نہیں لگتا۔ یہ زمین کی رنگینی بتائیے نا، ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، یہ سارا کچھ جو ہے اس کا مقابلہ ہے کس چیز سے؟ اس کا مقابلہ ہے جہاد سے۔ تو مومن کو اس وجہ سے ان رنگینیوں میں مزہ نہیں آتا کہ اس نے یہاں پر کافروں کے ساتھ دشمنی بول، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، اور اس کے اندر اس کا آرام بھی قربان ہو رہا ہے، اس کی بہت ساری خواہشات بھی جا رہی ہیں، اس کا بہت سارا مال بھی باقاعدہ قربان کیا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے اس چیز کے اندر۔ اس وجہ سے ان ساری رنگینیوں سے بڑھ کر اس کو لطف آتا ہے اللہ کا نام بلند کرنے میں اور کفر کا کلمہ پست کرنے میں۔